अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब को नाअहल करने की दरख्वास्त पर समाअत होती है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ रिमार्क्स किए। ये रिमार्क्स सियासी रहनुमाओं के लिए खुसूसी तवज्जो के तालिब है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी लड़ाई को अदालत क्यों लेकर आए हैं। सियासी लड़ाई सियासी फोरम और फिर पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। आप जानते हैं इस अदालत के सामने कितने मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इतने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात छोड़कर आपका केस तरजीही बुनियादों पर क्यों सुना जाए। पार्लियामेंट को चाहिए इस मामले को देखने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार उस्मान खुर्रम शेर ज़मान ने दरख्वास्त में आसिफ अली जरदारी को नाअहल करने की इस्तदा की। दरख्वास्त के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 2018 के कागजात नामजदगी में गलत बयानियां की हैं। आसिफ अली जरदारी ने फॉर्म ए और फॉर्म बी में बहुत सारी गलत बयानियां की हैं, यानी न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स, पार्किंग स्पेस और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की गई, जबकि इन असासों की मालियत 14 करोड़ 37 लाख रुपए बनती है। असासे छुपाने की बुनियाद पर साबिक सदर को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। नाजरीन, आइन के आर्टिकल 63(a) के तहत इन्हें पार्टी सदारत से नाअहल करने की भी इस्तदा की गई। आज की समाअत के बाद अदालत ने मुनासिब फोरम का एतराज खत्म किया और दरख्वास्त गुजार को मंजूर कर लिया, लेकिन जल्द सुनवाई के लिए दरख्वास्त गुजार को साबित करना होगा कि यह केस मफाद आमा का है या नहीं। मफाद आमा यानी लोगों का मफाद, अवाम का मफाद। अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। सब कहते हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और पार्लियामेंट अवामी ताकत का मजहर है और रियासत पाकिस्तान का सबसे मुक्तदर इदारा है, वो इदारा जो दूसरे इदारों को इख्तियारात तफसीस करता है। नाज़रीन, अब यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं। सवाल ये है कि पार्लियामेंट की अहलियत, एक पार्लियामेंटेरियन की अहलियत, आइन के 62 और 63 आर्टिकल, क्या ये अमली तकाज़े ऐन मुताबिक हैं? अगर आइन और इसके ऐन मुताबिक ये आर्टिकल हैं, तो 62 और 63 आर्टिकल के गैर जरूरी इस्तेमाल का जिम्मेदार कौन है? अगली बात ये भी जहन में उभरती है नाजरीन कि पार्लियामेंट अब तक अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मुरतब क्यों नहीं कर पाई, जबकि दीगर इदारों में ऐसा एक निज़ाम पाया जाता है। इसकी तारीख तो कुछ इस तरह से है कि एक ऐसा शख्स जिसकी जमहूरियत से दूर दूर से कोई वाबस्तगी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था जमहूरियत से, इससे कवानीन बनाए। इस कानून से सियासतदानों को निशाना बनाया गया। वो कवानीन नाज़रीन बनाए गए कि आज तक आइन और कानून का हिस्सा ऐसे कवानीन हैं और सियासतदान इस कानून का शिकार भी होते रहते हैं, मगर इसके बावजूद ऐसे कानून को जो एक डिक्टेटर ने बनाया था उसको गले से लगा रखा है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब कहानी का दूसरा रुख वो आपके सामने रखते हैं। इंसाफ का हुसूल नाज़रीन हमारे मुल्क में जुवेशी लाने के मुतरादिफ है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी अदालतों में इस वक्त 19 लाख के करीब केसेस समाअत के मुंतजर हैं या फिर अभी उन पर समाअत जारी है, और इनमें से 40,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हैं। इस निज़ाम को तब्दील तो क्या करना था, पार्लियामेंटेरियंस इस निज़ाम को मजीद खराब करने पे तुले हुए हैं। अपनी और सियासी जो लड़ाइयाँ हैं, सियासी महाज़ाराइयाँ हैं, उनको अदालतों में लेकर चले जाते हैं, जिससे दीगर मुकदमात असरअंदाज होते हैं। सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों से चाहते हैं। अपने हक में फैसला आ जाए तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन अगर फैसला खिलाफ हो जाए तो फिर अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, अदालत को हरफ़े तनकीद बनाया जाता है, जैसा कि हमने माजी में भी और हाल में भी देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने सब चीज़ के बारे में कहा कि अब वो चले गए हैं, अब मामलात ठीक हो जाएंगे। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब का शिकवा था, लेकिन नाज़रीन अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी को नाअहल करवाने की दरख्वास्त दायर की है। इन्हें अब हाई कोर्ट में यह साबित करना होगा कि यह केस अवामी मफाद का है या नहीं। लेकिन नाजरीन, खुर्रम शेर ज़मान आसिफ जरदारी साहब को ललकार चुके हैं। ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूँ कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं, आप तैयारी कर लें अपनी। हमारी तैयारी सारी मुकम्मल हो गई है।
تصدیق ہو چکی ہے. اسی تصدیق کی بنا کے اوپر اب ہم اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جا رہے ہیں. جو شواہد ملے ہیں ان شواہد کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اب بچ نہیں سکیں. لیکن جناب اسی للکار میں ایک حصہ ایک اور شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی ڈالا. وہ بھی عدالت گئے پٹیشن لے کے. عثمان ڈار صاحب وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر عرض یہ ہے آپ یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت کے خرم شیر زمان صاحب، اس سے پہلے آپ ای سی پی میں گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہاں پر آپ کی یہ درخواست مان لی گئی، قبول کر لی گئی. پھر سر آپ نے وہاں سے اپنی درخواست واپس لے لی. واپس لینے کے بعد آپ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیں متعلقہ فورم سے رجوع کریں. متعلقہ فورم رجوع کرنے کے بجائے آپ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مان تو لی درخواست، لیکن ابھی بھی ریمارکس میں یہ بات ظاہر کی انہوں نے کہ آپ ابھی بھی متعلقہ فورم پر نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب آپ متعلقہ فورم پہ جا کیوں نہیں رہے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے یہ متعلقہ فورم ہی ہے. آئین کا جو آرٹیکل 199 کو ورنٹو جس کی آپ نے بات کی ہے وسیع تر عوامی مفادات کے ایک کیس میں سنا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی غلط بیانی آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے، انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور وہ بالخصوص اثاثے جو کہ ملک سے باہر ہیں، یو ایس اے میں ہیں، نیو یارک کے مہنگے ایریے میں ہیں. $5,30,000 اس کی آج سے 10-12 سال پہلے ویلیو تھی، آج تو یہ ملین آف ڈالر. اصل میں مسئلہ یہ ہے تو سوال تو اٹھے گا سمجھنے سے شاید کچھ نہ ہو. عدالت ایسا نہیں سمجھتی جو آپ سمجھ رہے ہیں. عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ متعلقہ فورم نہیں ہے، اور آپ کو بار بار عدالت کے کہنے پر بھی آپ متعلقہ فورم پہ نہیں جا رہے. نہیں، انشاءاللہ عدالت خواجہ آصف صاحب کے کیس میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ اس وقت کے یہ متعلقہ فورم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس وقت عدالت کو قائل کیا جب بحث ہوئی تو انہوں نے وہ تب بھی ہماری پٹیشن ایکسیپٹ کی. پھر ہمیں انصاف بھی ملا، خواجہ آصف نہل بھی ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی جو میرے وکیل ہیں اسکندر بشیر، وہ جب بحث ہوگی آنے والے چند دنوں میں عدالت میں تو ہم جج صاحب کو مطمئن کریں گے. دیکھیں دو باتیں ہیں. کئی لوگ پہلے اپنی جعلی ڈگری کیس کی وجہ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. ایک فورم موجود ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. آپ کیوں نہیں جا رہے اس کے پاس؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم پہلے بھی گئے تھے. جب میں خواجہ آصف صاحب کے کیس میں گیا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تب تو ہاتھ کھڑے کر لیے تھے. میں اپنے کیس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تب اس کیس کو انٹرٹین نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں 62(1)(f) کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. یہ بڑی تھن لائن ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے کہ نہل کر دیا، نہل نہیں کیا، کوئی ایسٹ ڈکلیئر کرنے بھول گیا، کسی نے انٹینشنلی نہیں کیے. تو اس پہ ایک تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس آیا تھا، جب یہ پاناما انٹرنیشنل کرپشن سکینڈل کا کیس آیا تھا، تو پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، الٹا انہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کا بھیج دیا. تو مقصد یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کی جانبدار ہونے کا شکایت بالکل بجا طور پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن ڈار صاحب آج آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ 62(f) ہو، اس کی انٹرپریٹیشن بہت براڈ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. لیکن سر آپ ہی تھے جو خواجہ آصف کے خلاف پٹیشن لے کے گئے 62(1)(f) کے حوالے سے. آپ زرداری صاحب کے خلاف گئے. سر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ اہل علم شخصیت ہے، مجھے اندازہ ہے آپ کو 62(1)(f) کی تعریف کا بالکل خصوصی طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی تھی اس میں تبدیلی کی، لیکن اس وقت نون لیگ نہیں مانی تھی، اور اب آپ کے پاس اقتدار بھی ہے، میجورٹی بھی ہے. نواز شریف صاحب کو اسی وجہ سے ہاتھ دھونا پڑے اپنی وزارت عظمیٰ سے. سر یہ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے 62(1)(f) کو یقینی طور پہ اچھی طرح سے پڑھا ہوگا. اب آپ چونکہ 2 پٹیشنز لے کے جا چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈار صاحب اور نون لیگ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو اس شک پہ پورا نہیں اترتے. سر میں اب آہستہ آہستہ اس شک کی جو لائنیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ذرا پوچھوں گا کہ آپ اور میں بھی اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. ناظرین، کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن ہونے یا چنے جانے کا حل نہیں ہوگا. اگر ڈار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں سر کہ جہاں پہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو. ڈار صاحب کبھی احکام اسلام سے انحراف آپ نے نہیں کیا،
میں اپنی قسم تو نہیں کھا سکتا. آپ نے کبھی نہیں کیا سر؟ دیکھیں بات علی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اندر جو جو چیزیں لکھی ہیں اس پیمانے پہ بھی پورا اترنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن دیکھیں ان تمام چیزوں کا تعین کس نے کرنا ہے؟ کیوں ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ خود اس پیمانے پہ ڈال صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں نہیں اتر سکتا. میری بات سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ 62 میری بات سن لیں ذرا نا. آپ نے تو پہلا سوال ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ تو خیر اوپن اینڈ شٹ کلیئر کیس ہے مس ڈیکلریشن کا. منی لانڈرنگ بھی ہو سکتی ہے اگر آصف علی زرداری صاحب اس اپارٹمنٹ کی بعد میں منی ٹریل دینے میں ناکام رہتے ہیں کہ پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا ہے, یہ اپارٹمنٹ خریدا کیسے گیا ہے. یہ خالی مس ڈیکلریشن کا کیس نہیں ہوگا, یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہوگا, ایسٹ بیانڈ مین کا کیس بھی ہوگا, آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بھی ہوگا. تو لیکن میں خود سمجھتا ہوں پارلیمنٹ اس پہ پوری نہیں اترتی, اور یہ آنریبل سپریم کورٹ کے ریمارکس سے کہ سوائے سراج الحق کے کوئی نہیں بچے گا پارلیمنٹ میں اگر 62 1F پہ سب پہ لگا دی جائے. آپ بھی نہیں بچیں گے سر, میں بھی نہیں بچوں گا. علی میں تو خود یہ 62 1F میں جب خواجہ آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہل کر دیتی ہے اور وہ سپریم کورٹ سے جا کے بچ جاتے ہیں, میں تو خود سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. ایک عدلیہ جو ہے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہل کرتی ہے, سپریم کورٹ بحال کر دیتی ہے, اور پھر وہ شخص جس نے ساری عمر کرپشن کی ہے, ساری عمر پیسہ بنایا ہے, وہ ایک کلین چٹ لے کے چلا جاتا ہے جی کہ مجھے تو اعلیٰ عدلیہ نے کلین چٹ دے دی ہے. تو اس کے اوپر ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کی ضرور انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. لیکن کم از کم یہ آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں, ان کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ مس ڈیکلریشن ہے, یہ کلیئر 62 1F کا کیس ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا ڈار صاحب مس ڈیکلریشن پہ دیکھیں قانون سازی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو سزا نہ ہو, اس کی پکڑ دکڑ نہ ہو, ضرور ہونی چاہیے. لیکن سر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی شق ہے کہ جس پہ ہر سیاستدان پورا نہیں اتر سکتا, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اسی شق کو گلے سے لگا کے رکھتا ہے. اگلی چیز وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو. سر میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ پوری نمازیں میں نے پڑھی ہیں, آپ نے بھی شاید پوری نمازیں نہ پڑھی ہوں, کچھ چھوٹ جاتی ہو ایک آدھ, اور جھوٹ بھی ہم بول لیتے ہوں گے, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہی بھول لیتے ہیں جھوٹ کے بھئی کیسے ہو کیسے نہیں ہو. سر ایک ایسی چیز ہے, اس پہ آپ سیاستدان ہیں, آپ کی حکومت ہے, آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈکٹیٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا, جس کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, کم سے کم اس کی انٹرپریٹیشن تو کنزرویٹو کر دے. لیکن دیکھیں علی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کا جو بار ہے نا, یہ کم از کم ضرور پارلیمان کے اوپر ہائی ہونا چاہیے کمپیئر ٹو نارمل سٹیزن جو ہیں کسی بھی ملک میں, کسی بھی مہذب معاشرے میں. یہ 62 1F کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اخلاقیات نام کی چیز تو پاکستان میں تباہ ہو کے رہ گئی ہے. جیسے نواز شریف صاحب کا ایک بالکل کلیئر کٹ کیس سامنے تھا, لیکن وہ عہدے سے نہیں ہٹے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے آخر تک انتظار کیا, عدلیہ کو پھر فیصلہ لینا پڑا, انہیں تا حیات نہل کرنا پڑا. اس طرح دیگر سیاستدان ہیں جو گھر جا چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ 62 1F نہیں ہونی چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے, لیکن اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا معیار مستقبل میں اس کو کیسے پرکھا جائے گا. جہانگیر ترین صاحب کا بھی کلیئر کٹ کیس تھا جو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی بھی ایگزامپل موجود ہے. ان کا ماننا تھا کہ میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کیا گیا ہوں, نہل کیا گیا ہوں, ہمارا بھی یہی ماننا تھا. تو میاں صاحب بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ گئے تھے سر کے اوپر. ہر کوئی یہی کہے گا, ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اڑ گیا ہوں. لیکن میں صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو میاں نواز شریف صاحب پہ پوری JIT بنی, وہ منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. جہانگیر ترین صاحب پہ کوئی JIT نہیں بنی, اور وہ ان کا جو بھی فیصلہ آیا وہ ایک الگ بحث ہے. آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں علی, اور جس دور میں 2007 میں یہ پراپرٹی ان کے نام تھی آج تک, اس دور میں یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں. تو یہ بطور صدر پاکستان ہوتے ہوئے انہوں نے تباہ خاصہ چھپایا تھا. وقت بہت کم ہے سر, وقت بہت کم ہے. آخری سوال, فائز رہنے والا شخص اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہونی چاہیے, میں مانتا ہوں,
اور ان کو ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کیا وہ شخص سچا کس فورم پہ ہو، پارلیمنٹ میں سچ بولے، جلسوں میں، انٹرویوز میں سچ بولے، اس کی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں۔ آخر میں سر جاتے جاتے یہ جتنی شکیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عثمان ڈار 62-1F پہ پورے اترتے ہیں؟ دیکھیں 62-1F پہ جہاں تک اثاثوں کی بات ہے، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، لوٹ مار کی بات ہے، قوم سے سچ بولنے کی بات ہے، گناہ کبیرہ نہ کرنے کی بات ہے، اسلامی تعلیمات کا علم رکھنے کی بات ہے، سچ بولنے کی بات ہے، امین ہونے کی بات ہے۔ دیکھیں جو نمازیں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی نماز چھوٹ بھی سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو نمازیں پڑھنے کی آپ بات کر رہے ہو، ان شرائط کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی نماز چھوٹ بھی سکتی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ عثمان ڈار، میں نے یہ سوال بھی یہ پوچھا کہ کیا ان شکوں پہ جو 62-1F میں بتائی گئی ہیں، جن میں جھوٹ نہ بولنا، اسلامی تعلیمات کا علم رکھنا، گناہ کبیرہ نہ کرنا، فاسق نہ ہونا، ایماندار ہونا، عثمان ڈار کیا اس پہ پورا اترتے ہیں؟ دیکھیں میں کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سن رہی ہے، میں کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا، لیکن جہاں تک نماز کی آپ بات کر رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کا اس پہ پورا اترنا شاید آلموسٹ ناممکن ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، تو سر اگر آپ کی جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں کوئی کلیئر کٹ جواب دینے کے لیے کہ میں خود اس کے لیے اس پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا ہوں، تو پھر دوسروں کو ٹیسٹ میں ڈالنا بھی شاید ایک مشکل اقدام ہوگا۔ خیر عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ ہمارے ساتھ۔ عثمان ڈار صاحب موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی۔ ایک سوال جو ابھی بھی تشنہ لب رہ گیا، اپنے بارے میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، خطاوار ہوں، خطا سے مبرہ صرف فرشتے اور انبیاء ہوا کرتے ہیں، انسان 62-1F پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ ہمارے ساتھ رحمان ملک صاحب بھی ہوں گے، عارف نظامی صاحب بھی ہوں گے، جو ایک انٹرویو ہوتا ہے زرداری صاحب کا کل کی تاریخ میں آپ نے دیکھا، زرداری صاحب کچھ ایسی باتیں کر گئے جن کی تشریح ابھی ضروری ہے، اس پر ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا۔ سینئر صحافی عارف نظامی صاحب کو دیے گئے انٹرویو میں سابق صدر اپنے دل کی کئی باتیں زبان پر لے آئے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی۔ آصف علی زرداری کو اب توقع ہے کہ ان کے جانے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ معاملات ٹھیک ہونے سے ان کی مراد کیا جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا، یا ان معاملات کا کینوس اس سے بھی بڑا ہے؟ ناظرین انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا ایک مہربانی وہ ان پر جاتے جاتے کر گئے، انہوں نے تمام کیسز اسلام آباد منتقل کر دیے۔ مدعا اور بندہ اسلام آباد کا، تو میرا ٹرائل اسلام آباد میں کیوں؟ نیب نے ٹرائل کرنا تھا تو سندھ کی نیب میں کرتے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا میں سندھ کی نیب کو جانتا تھا؟ اور جب سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ سب کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے، تو جواب میں سابق صدر نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ ناظرین اس انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے جعلی بینک اکاؤنٹس پر بھی بات کی تھی۔ انہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس کو کاروبار کی ضرورت قرار دیا۔ آصف علی زرداری نے عقیل کریم ڈیہڑی کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی معروف کاروباری شخصیت نے ٹی وی پر یہ اعتراف کیا تھا کہ ہر بزنس مین کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کوئی بزنس مین ان اکاؤنٹس کے بغیر بزنس کر ہی نہیں سکتا، اور ہم پر الزام ہے کہ ان جعلی اکاؤنٹ سے شوگرز کی ادائیگیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم اسے عدالت میں دیکھیں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ گزشتہ روز آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کی تھی، اور ان کی نظر ثانی اپیل اور بیان شاید کچھ بڑے اشارے بھی دے رہا ہے۔ انٹرویو کی ایک اور اہم بات، شہباز شریف کی جانب سے اپنے خلاف دیے جانے والے بیانات کو جذباتی قرار دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا سڑکوں پہ گھسیٹنے والا بیان۔ ناظرین آج میڈیا میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر بھی زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی ایک مبینہ رپورٹ
جس میں چند تفصیلات جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں شہباز شریف صاحب کی بیرون ملک جائیدادوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ مبینہ رپورٹ ایف بی آر نے نیب کو جمع کرائی ہے اور رپورٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب کی لندن میں 4 فلیٹس ہیں۔ 30 برکلے اسٹریٹ پر فلیٹ، یہ ایک فلیٹ ہے، جبکہ دوسری جانب رچمنڈ کورٹ اسٹریٹ فلیٹ نمبر 10۔ ایک اور فلیٹ ہے، وہ ہے لندن اسٹینس روڈ پر فلیٹ نمبر 32A اور ویسٹ ٹاور پینسلوینیا مارش میں فلیٹ نمبر 409۔ ناظرین، شہباز شریف نے اس مبینہ رپورٹ کے مطابق یہ فلیٹس 2005 سے 2007 کے دوران خریدے تھے۔ ان جائیدادوں کی قیمت کا 80% بینک قرضوں اور مارگیج سے ادا کیا گیا، جبکہ بقایا 20% نقد رقم کی صورت میں ادا کی گئی۔ اب اگر یہ خبریں درست ہیں ناظرین، اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے بیانات، مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اسی ہم بات کریں گے ملک کے نامور صحافی جناب عارف نظامی صاحب، جنہوں نے کل کا یہ انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا۔ نظامی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، یہ جب اکاؤنٹس کی بات، جعلی اکاؤنٹس کی بات کر رہے تھے زرداری صاحب، اور عقیل کریم ریڈی صاحب کا حوالہ بھی دیا ان کی گفتگو کا، آپ کو کیا محسوس ہوا کہ زرداری صاحب کہیں انڈورس کر رہے ہیں، یا پھر اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں جن میں جعلی بینک اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس کا ذکر آتا ہے، کہیں سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ ضروری ہوتا ہے جعلی بینک اکاؤنٹ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ان کا مدعا تو یہی تھا کہ کہنا کہ یہ اگرچہ شاید اسٹرکٹلی اسپیکنگ شاید قانونی طور پہ ایسا جائز نہ ہو، لیکن عملی طور پہ اکثر بزنسز جو ہیں وہ اس قسم کی کھاتے کھولے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ اپنی ڈیفنس میں انہوں نے یہ بات کہی۔ بالکل، لیکن تو آپ کو کیا لگتا ہے نظامی صاحب کہ یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کو قانون تو نہ ایکسیپٹ کرے گا، نہ کسی کورٹ آف لاء میں ایسی دلیل مانی جا سکتی ہے، تو یہ اتنا خاص ڈیفنس بھی نہیں ہے اس وقت زرداری صاحب کے پاس جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد، تو اب ریزورٹ کرنا پڑے گا اس طرح کی دلائل پر؟ نہیں، یہ تو جب یہ دیکھیں نا، جو پہلے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ پر انحصار کیا جا رہا تھا، جس کو پری میچورلی لیک کر دیا گیا، یعنی ابھی وہ پیش بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ واٹس ایپ پہ لیک کر دی گئی، اور اس کی بیسس پہ کہا گیا کہ زرداری صاحب از گلٹی ایز چارج، حالانکہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی ایک قسم کا، لیکن اگر جے آئی ٹی پروسیکیوٹر بھی ہو اور جج بھی ہو تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اب بعد ازاں یہ کہا گیا کہ جی جو اب یہ کیس نیب کے سپرد کر دیا گیا اور نیب اس کی ساری باتوں کی اثر نو تحقیق کرے گی، تو اصل بات تو جب یہ ساری لیگل اور بڑی گنجلک قسم کی لیگل پروسیڈنگز ہیں یہ پوری ہوں گی، اس وقت ہی اس کا صحیح تعین کیا جا سکے گا۔ بالکل ٹھیک۔ نظامی صاحب، ایک اور بڑی اہم بات، بلکہ زرداری صاحب یہاں پہ تھوڑے ہوپ فل، پر امید نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا جسٹس نثار صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اب توقع ہے کہ ان کے جانے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ کیسی ان کو کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نظر آ رہا ہے؟ جوڈیشری میں جب تبدیلی ہوئی ہے اتنی بڑی، اس پہ وہ اتنے ہوپ فل جو نظر آ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کیا اسیس کر پائے؟ دیکھیں، ان کا جو رد عمل ہے وہ پاکستان میں اور بھی بہت لوگوں کا ہے، مثلاً خود جوڈیشری کے اندر آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں ڈویژن تھی کہ جسٹس ثاقب نثار کا طرز جو تھا ایز چیف جسٹس، ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا ہی کیا کہنا چاہیے منفرد تھا، کہ جو سو موٹر کا نوٹس تھا انہیں اس کا اتنا زیادہ بے محابہ استعمال کیا، اور عدالت سے باہر ایک قسم کی ون مین چھپا میں مار ٹیم بن گئے، وہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، اور بہت سارے معاملات میں انہوں نے لوگوں کو ریلیف بھی دیا، غریب لوگوں کو۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو لاہور کی رجسٹری ہے اس کے باہر بھی یعنی سائلین کا وہ لگا رہتا تھا تانتا۔ پھر زرداری صاحب کو غالباً جو جس طریقے سے ان کا کیس ہو کس طرح کنڈکٹ کیا گیا، اور پھر بالخصوص جو انور مجید کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں وہ سمجھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ثاقب نثار کا طرح امتیاز یہ بھی تھا
کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی بےزتی بھی کر دیتے تھے. مثلا انہوں نے انور مجید کے بارے میں یہ کہا کہ جی آپ کوئی ان کے پیمپروں کی بات کی جو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی سی میل نظر تھی. تو پھر ان کے جو کیسز ہیں سارے وہ کراچی سے سندھ سے یہاں منتقل کرنا جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ جی یہ وقوع جو ہے سندھ میں ہے, اب بقول آپ کے تحقیقات اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہوگی, تو ان کو اس پہ بھی زرداری صاحب اب سیٹسفائیڈ نظر آ رہے تھے, کیونکہ جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں بھی ان کے خلاف ایک پٹیشن جاتی ہے جو ریجیکٹ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے متعلقہ فورم سے رجوع کریں. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا. تو اس ماحول میں اب زرداری صاحب کچھ ان کا وہ مطمئن نظر آ رہے تھے؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں نے ان سے یہ بات پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, لیکن زرداری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ لیگل اور سیاسی فرنٹس پہ وہ لڑتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں 12 سال پہلے یعنی قید میں گر چکا ہوں, اور میرے خلاف جو کوئی بھی الزام تھا وہ استغاثہ اس وقت کا جو تھا, یعنی یہ آپ نواز شریف کو اور پھر مشرف کا دور, وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے ان کے خلاف کچھ الزام. تو ابھی بھی وہ میرے خیال سے فائٹر ہیں اور وہ لڑیں گے ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک. نظامی صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو آج کی خبر ہے, بلکہ آپ ہی کا اخبار پاکستان ٹوڈے, اس میں یہ خبر چھپی ہے شہباز شریف صاحب کی کچھ اور فلیٹس بیرون ملک, وہ ایک رپورٹ, یہ مبینہ رپورٹ ہے, اس کی ابھی تک کوئی نہ تصدیق ہوئی ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ شریف فیملی سے اس کی تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے, نہ ہی ایف بی آر نے تردید یا تصدیق کی ہے کہ ایف بی آر کی ایک رپورٹ نیب میں مبینہ طور پر جمع ہوتی ہے جس میں 4 فلیٹس کا ذکر ہے شہباز شریف صاحب کے. اور صاحب آپ ہی کا اخبار رپورٹ کر رہا ہے سر اس کو, یہ اس کی صداقت کے اوپر کوئی جو اب تک حرف تو آیا نہیں, نہ ہی کسی نے تصدیق نہ ہی تردید کی ہے. کتنی سچائی ہے اس میں سر؟ یہ تو دیکھیں نا, ایک قسم کا ابھی تک ان سورس رپورٹ ہے, اور یہ آج کل چینل سے آتی ہے, اخباروں میں چینل میں چلی جاتی ہے. تو اس بارے میں تو جب تک کہ کوئی حتمی طور پہ شواہد سامنے نہیں آئیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اپنا ورژن کے آیا وہ مالک ہیں ان کے فلیٹس کے, بڑی اسپیسیفک انفارمیشن دی ہوئی ہے, ایڈریسز وغیرہ اور سارا کچھ. تو یقیناً شہباز شریف صاحب کو اس کی صفائی پیش کرنی پڑے گی, اور اگر ان کا کوئی وجود نہیں ہے تب بھی وہ اس کی ایک تردید کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات بیس لیس باتیں بھی جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے عارف نظامی صاحب, بہت شکریہ وقت کا. ناظرین, یہ فلیٹس کی کہانی کچھ دنوں تک مزید عیاں ہو جائے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن ابھی بھی تصدیق اور تردید کا انتظار ہے کم سے کم شریف فیملی کی جانب سے. سانحہ ساہیوال, دلوں کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بطور معاشرہ جن کے اوپر یہ سب کچھ بیتا ہوتا ہے, جنہوں نے سب کچھ سہا ہوتا ہے, ان کے زخم ہم خود بار بار تازہ کرتے رہتے ہیں. آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہیں, بات کرتے ہیں سانحہ ساہیوال کی. اس کیس میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی. سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے لواحقین حکومت کی جانب سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے, اور اب اہل خانہ کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ناظرین, سانحہ ساہیوال کے متاثرین خلیل اور ذیشان کے اہل خانہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے پیش ہوئے. اس موقع پر لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے سینیٹرز آپس میں لڑ پڑے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ ساہیوال میں حکومت ملوث ہے. کیس میں شامل پولیس والے منصف کیسے بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے خود مارا, جی آئی ٹی بھی پولیس کی ہے, پولیس پر مبنی جی آئی ٹی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. صوبائی وزراء نے ساہیوال واقعے پر جھوٹ بولا. اس پر پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ سانحہ میں حکومت ملوث نہیں ہے, آپ کی خواہش پر کام نہیں ہو سکتا.
लेकिन नाज़रीन, अब इस माहौल का आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो लोग जिनके प्यारे इतने बेदर्दी से मार दिए गए, उनको बुलाया गया कि आए, हम आपकी दाद रसी करेंगे क्योंकि हम अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। और फिर उनके सामने क्या मंजर होगा कि ये इलेक्टेड नुमाइंदे आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वहां पे आगाज हो गया। लेकिन बाद में सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन ने मामले को ठंडा किया और कहा कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो ये क्या तासुर लेके जाएंगे। नाज़रीन, इजलास के दौरान, कायमा कमेटी के इजलास के इस पूरे वक्त के दौरान सानह साहिवाल में मारे गए ज़ीशान की वालदा ने बड़ी दिल लगती बातें की। कमेटी के सामने उन्होंने बयान दिया कि अगर ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया गया तो इसे मारा क्यों गया। उन्होंने मिसाल बड़ी मुख्तलिफ दी, कहा कि भारतीय जासूस भी तो जिंदा पकड़ा था जिसने इतने लोगों के कत्ल का एतराफ किया, तो फिर ज़ीशान को क्यों नहीं पकड़ा गया, उसको मारा क्यों गया। उन्होंने कहा कि ज़ीशान की बेटी को दहशतगर्द की बेटी और मुझे दहशतगर्द की मां करार दे दिया गया। मेरे बेटे के ऊपर से दहशतगर्दी का ठप्पा हटाया जाए। दहशतगर्द करार दिए गए ज़ीशान की वालदा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने उनसे बड़ी मेहनत से पाला और पढ़ाया। अपनी बेटी को स्कूल लेके छोड़ के बताता पढ़ाता था। मारा क्यों? जिंदा पकड़ते। वो जो हिंदुस्तान का जासूस है, उसको आपने जिंदा पकड़ा ना, इसको नहीं पकड़ सकते। ऐसी तमीज को क्या आपने कानून सिखाया है कि जो शरीफ इंसान है उनको जंगल में जाके मारे दरिंदों की तरह। मेरे बेटे को 10 गोलियां लगी। आप मेरे घर जाकर देखे हमारा हाल क्या हुआ है। खाते हैं, पीते हैं, हम रोते हैं उनकी जान को। हमारी एक बच्ची है, उसको लोग क्या कहेंगे, दहशत की बच्ची है। आपको सोचने में मुझे डर लगता है। मैं रोज़ों के अल्लाह के इंतजार करती हूँ। अल्लाह मेरे दिल माफ कर दे। नाज़रीन, ज़ीशान के लवाहिकीन का मौक़िफ़ ही यही है कि अगर ज़ीशान इतना बड़ा दहशतगर्द था कि उसको मारना ही मकसूद था, तो उससे कबल जब उसके पास इतनी इंक्वायरीज, उनके पास इतना कुछ सबूत मौजूद था जिसकी बिना पे उन्होंने ये ऑपरेशन किया, तो अब वो सबूत कहाँ हैं? अब वो तमाम के तमाम एविडेंसेस क्यों नहीं सामने लाए जा रहे? नाज़रीन, बाद अज़ां इजलास में कायमा कमेटी ने वुज़रा के बदलते बयानों का नोटिस भी लिया और सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकात की हिदायत भी की। कमेटी के इजलास में लवाहिकीन ने इन अफवाहों की नफी की जिसमें इन्हें धमकाने जाने का जिक्र किया गया। 19 जनवरी को साहिवाल के करीब टूल प्लाजा पर सीटीडी की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बारे में सीटीडी ने यह दावा किया था कि ये दहशतगर्द हैं। ताहम सीटीडी के बदलते बयानात, वाक़े में जख्मी बच्चों और ऐनी शाहिदीन के बयानात से वाक़या मशकूक हो गया था। नाज़रीन, वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई थी। आज इजलास के बाद सेनेट कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन ने इजलास में उठाए गए सवालात का जिक्र किया और जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। हमारा व्यू था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगर आप मेरी कमेटी में मौजूद थे तो मेरा पहला सवाल ये था कि आपने डिक्लेयर किया है ज़ीशान को टेररिस्ट। मुझे बताएं कि क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट था, क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर थी, क्या किसी केस में वो ट्रायल में था, क्या उसको कभी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अंडर शेड्यूल 6 कभी नोटिस दिया। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पोस्ट तो नहीं करके कह सकते ये टेररिस्ट है। तो इसकी रिपोर्ट आ जाती है, अगर वो रिपोर्ट आती है जिसमें वो नहीं होता तो फिर मैं सबसे पहले सिफारिश करूँगा फलां को हटा दो। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब चूँकि खुद वजारत दाखिला के मनसब पे रह चुके हैं, लिहाजा बड़े पर्टिनेंट, बड़े अहम सवालात उन्होंने उठाए हैं। हमारे जहन में भी कुछ सवालात थे जो आपके सामने रखते हैं। सवाल यह नाज़रीन के जुडिशल कमीशन का मुतालबा होने और फिर जीआईटी पर अदम एतमाद के बाद तहकीकात की अहमियत क्या रह जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक वाक़े की बजाय क्यों ना मुख्तलिफ मशकूक पुलिस मुकाबलों की तहकीकात भी जुडिशल कमीशन के ही हवाले की जाए और सानह साहिवाल इसमें टेस्ट केस के तौर पर साबित हो। क्या अगर इंसाफ फराहम करना हुकूमत का काम है तो नाज़रीन क्या इंसाफ सिर्फ इन्हीं को मिलेगा कि जो केस मंजर आम पे आ जाए, जिसकी वीडियो बन जाए? नकीबुल्लाह महसूद केस हो, खरोटाबाद का वाक़या आपके सामने, आपको याद होगा कराची में रेंजर्स की फायरिंग से एक नौजवान मारा गया। ये तमाम वाक़यात इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं नाज़रीन कि इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। इंसानी हुकूक
کہ کمیشن پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 1 جنوری 2014 سے مئی 2018 تک مجموعی طور پر 2117 یعنی 2117 پولیس مقابلوں میں 3345 افراد یہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. اور حیرانی کی بات اس میں یہ ہے کہ ان میں 23 خواتین ہیں اور 12 بچے بھی شامل ہیں. تو وہ 12 بچے کیا ڈکیت تھے یا دہشت گرد تھے؟ ان خواتین کا کیا تعلق تھا دہشت گردی یا کسی اور ایسی کارروائی سے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے ناظرین کہ صرف پنجاب میں پولیس مقابلوں میں کی جو تعداد ہے وہ سندھ سے زیادہ ہے. 1036 پولیس مقابلے جبکہ اس میں 1556 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں. ناظرین اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جناب رحمان ملک صاحب. ملک صاحب، جی آئی ٹی رپورٹ پر لواحقین نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، کمیٹی اراکین بھی اس سے مطمئن نظر نہیں آتے. میرے سامنے سر ایک رپورٹ ہے، یہ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی رپورٹ ہے. اس کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 1 جنوری 2014 سے 2018 11 مئی تک مجموعی طور پہ 2117 پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور اس میں 3345 لوگ مارے جاتے ہیں. حیرانی کی بات سر اس میں یہ ہے کہ 23 خواتین اور 12 بچے بھی اس میں شامل تھے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے کے سارے پولیس مقابلے جعلی تھے، غلط تھے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا سر کہ سارے کے سارے صحیح تھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایک کیس ثانیہ صاحبال یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ یہ منظر عام پہ آ گیا، اس کی ویڈیوز میڈیا پر آ گئیں، اور کتنے ایسے کیسز ہوں گے جن میں جعلی پولیس مقابلے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے اسی پیمانے پہ تفتیش ہونی چاہیے باقی جعلی پولیس مقابلوں کی بھی؟ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے. بہرحال ہیومن رائٹس کی کمیشن کی رپورٹ اپنے ایک انداز سے پرپیئر ہوتی ہے. میں اس پر سب کو ریجیکٹ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ ایسے مقابلے ہوتے ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ایکشن لیتی ہیں اراؤنڈ دا بارڈر اگینسٹ دی ٹیررسٹ، اور ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ جہاں آپ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں وہ سارے برے بھی نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پلس انٹیلیجنس ایجنسیز پلس آپ کی آرمڈ فورسز خاص طور پہ آرمی، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایف سی ہے، رینجرز ہے، بہت سے ہمارے آفیسرز ہیں جوانوں نے جنرل رینک تک اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. تو ہم ان کو بھی ڈسکرج نہیں کریں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ جہاں بھی قانون کی وائلیشن ہے وہاں پہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے. میں جتنے بھی ایسے واقعات اگر کوئی ناجائز ہوا ہے، قانون سے ہٹ کر ہوا ہے، میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور اگر کوئی کمیشن بنتا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو میں اس کو سپورٹ بھی کروں گا. اب آگے آپ کی سیکنڈ بات کا میں جواب دے دوں، کیونکہ یہ واقعہ ایٹ اے پوائنٹ علی حیدر صاحب میں نے اٹھایا تھا اور اس کو میں نے اپنی کمیٹی میں بھی لے گیا. کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ میں ہی یہ لوگوں نے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ میڈیا سے علاوہ جو آفیشلز بھی تھے تو اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ انویسٹیگیشن جوڈیشل کمیشن سے ہونی چاہیے، کیونکہ اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ پولیس آفیسرز نے ہی مارا ہے اور پولیس آفیشل اس میں انوالو ہیں، لہذا اس کی انویسٹیگیشن کسی اور سے ہونی چاہیے. تو اس میں پھر ظاہر ہے ایف آئی اے کو دیتے یا کسی کو دیتے تو شاید وہ بھی کسی لاحقین کو یا عوام کو اس میں ہمیں انکریجمنٹ نہ ملتی ہے، شاید وہ اس کو پسند نہ کرتے. لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز کی. لیکن جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں مجھے ایک چیز ضرور عرض کرنی چاہیے آپ کے لیے اور عوام کے لیے کہ جب میں نے چیف منسٹر پنجاب کو فون کیا، بڑا انیشل ٹائم تھا اور اس میں ایف آئی آر اس وقت ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ایف آئی آر میں مجھے نام نظر نہیں آئے اور اس میں ایکشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا اگر وہ لوگ ملوث ہیں اور آپ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر ان کو اریسٹ کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے اریسٹ کیے اور ان کی میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کروں گا کیونکہ وہاں سے شروعات ہوئی جسٹس کے پہلے سٹیپ کی کہ ان کو گرفتار کر کے انٹیروگیٹ کیا گیا. آج صبح کی خبر کے مطابق ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھجوا دیا گیا. تو ملک صاحب بات یہ اب آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا، لواحقین بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے، آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ وفاقی حکومت آپ کے اس مطالبے پر عمل درآمد کرے؟ کہ جب ہاؤس اس کی رولنگ دے دے گا تو وہ بائنڈنگ بن جائے گا. اس لیے آج میں نے پرائم منسٹر کو ان کی
इंटीरियर मिनिस्टर की पोर्टफोलियो जो कि उन्हीं के पास है, उस हैसियत पे उन्हें आज एक लेटर लिखा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। जो हुकूमती अरकान थे आज कमेटी में, उन्होंने भी हमें श्योर करवाया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट अंदाज से हो, लिहाजा वो उनसे बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दिया जाए। तो मैंने कहा देखें, इस वक्त जो पिटिशनर गया हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के पास, उसका भी मुतालबा यही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अगर हुकूमत के पास जो इख्तियारात हैं, उस इख्तियारात के मुताबिक वो जुडिशल कमीशन फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, उसको नोटिफाई कर सकती है, और इस तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी कमीशन को अनाउंस कर सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, द क्रेडिट विल गो टू दी फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो जुडिशल कमीशन खुद अनाउंस कर दें, ना कि कल सेनेट हाउस की इंस्ट्रक्शन के बाद या डायरेक्शन के बाद वो उनके लिए बाइंडिंग हो, जस्ट हाई कोर्ट से जब आर्डर आ जाए फिर बाइंडिंग हो। तो बेहतर ही होगा कि फेडरल गवर्नमेंट अभी तक उनको फैसला कर देना चाहिए था। और मुझे उम्मीद है कि अगर इमरान खान साहब मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो ये आवाज़ सिर्फ रहमान मलिक की ना समझा जाए, इस आवाज़ को सेनेट हाउस की आवाज़ समझा जाए, आवाम की आवाज़ समझा जाए, क्योंकि हम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर जो ऐसे मैटर को देखती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उनके बिहाफ पे, अपने हाउस के बिहाफ पे, पूरी आवाम के बिहाफ से आपसे अपील करता हूँ कि कल तक जुडिशल कमीशन को नोटिफाई कर दिया। मलिक साहब, आखिर में चूंकि वक्त बहुत कम है, एक शिकायत जो कि सानिया साहिवाल के लवाहिकीन ने की, उन्होंने कहा कि जी जुम्मे के रोज कोई SHO साहब आते हैं, उनके पास कहते हैं कि आपको सदर पाकिस्तान बुला रहे हैं और चेयरमैन सेनेट ने आपको याद किया है। उनको सुबह 6 बजे लेके जाया जाता है इस्लामाबाद। उन्होंने ये कहा था एक टीवी प्रोग्राम में ही कि उनको पूरा दिन इस्लामाबाद घुमाया जाता है और फिर रात के 1 बजे कहा जाता है कि सदर साहब जा चुके हैं कराची और चेयरमैन सेनेट साहब वो मसरूफ हैं, आपको मिल नहीं सकते, उनको उसी तरह से वापस भेज दिया जाता है। सर, इस तरह की ये क्या था, इसकी समझ नहीं आई। क्या इस पर भी बात हुई आज के इजलास में? ये आपने ये देखें, आपने एक मैटर उठाया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है अली अज़हर साहब को मैं इसकी क्लैरिटी दे दूं। देखें, जब ये फ़ैसला हुआ था कि हमने टेकअप करना है तो हमने ये ज़रूर बताया था इसको इंटीरियर सेक्रेटरी को कि हम किसी मुनासिब मौका पे जो लौहकीन हैं उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और एग्जामिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुलिस उनको किसके कहने पे सदर पाकिस्तान को बुलाने लाई। मेरी सेनेट से भी बात हुई, चेयरमैन सेनेट की तरफ से ना उनके स्टाफ की तरफ से कोई किसी किस्म की डायरेक्शंस या रिक्वेस्ट पंजाब इसको नहीं थी। शुक्रिया सर, आपके वक्त का यकीनी तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन सा वो पुलिस अफसर था जो जुबानी गुलामी इनके पास पहुंचा और कहा कि आपको सदर पाकिस्तान बुला रहे हैं, चेयरमैन सेनेट आपको बुला रहे हैं, हालांकि इस तरह के इन्विटेशंस इस तरह से नहीं दिए जाते। हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होता है, कल दोबारा मिलेंगे इसी वक्त नए मुद्दों, नए इश्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।